नेक दिल पड़ोसन। इसकी मालकिन एक हमदर्द और नेक दिल खातून थी। इसका सलूक जमीला से बहुत अच्छा था और वह इसका बहुत ख्याल रखती थी। तार अहमद। जमीला भी बस्ती के दूसरे गरीब लोगों की तरह एक 3 कमरे वाले क्वार्टर में रहती थी। जब इसका शोहर जिंदा था तो इसने ये क्वार्टर खरीदा था। मुद्दत हुई, इसके शोहर का इंतकाल हो गया था और अब एक बेटी के सिवा इसका दुनिया में कोई नहीं था। जब इसका शोहर जिंदा था तो इनके हालात बहुत अच्छे थे। वो राजगिरी का काम करता था और बाद में उसने ठेकों पर घरों की तमीर शुरू कर दी थी। इस काम से इसे इतनी आमदनी हो जाती थी कि जमीला और इसकी बेटी परवीन की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी। मगर शोहर की बेवक्त मौत ने इसके लिए मुश्किलात पैदा कर दी। कुछ अर्सा तो जमाशुदा पूंजी से काम चलता रहा, मगर जब सब खत्म हो गया तो इसने सोचा कि इसे अब कोई काम करना चाहिए। इनकी बस्ती से आगे एक आबादी थी। इस आबादी में बड़ी बड़ी कोठियां और बंगले बने हुए थे। यहाँ पर खाते पीते अफराद रहते थे। इनमें से अक्सर के घरों में इस बस्ती की औरतें और लड़कियां काम करने जाती थी। इनकी खिदमात के एवज इन्हें थोड़ी बहुत तनख्वाह, बचा हुआ खाना और पुराने कपड़े वगैरह मिल जाते थे, जिससे इनकी बड़ी बड़ी गुजर बसर हो जाती थी। काफी ढूंढने के बाद इसको भी एक कोठी में सुबह से शाम तक काम करने की नौकरी मिल गई। इसकी मालकिन एक हमदर्द और नेक दिल खातून थी। इसका सलूक जमीला से बहुत अच्छा था और वो इसका बहुत ख्याल रखती थी। इसने जमीला को कभी बासी खाना नहीं दिया था। जमीला इसके घर में दिल लगाकर काम करती थी। मालकिन के 2 बेटे और एक बेटी थी। वो तीनों बच्चे जमीला से बहुत मोहब्बत करते थे और इससे बहुत इज्जत से पेश आते थे। जमीला भी बच्चों की तमाम कामों का ध्यान रखती थी और इनको नहायत अच्छे तरीके से अंजाम देती। जमीला यहाँ पर बरसों से काम कर रही थी और इसकी मालकिन को इसके घर के तमाम हालात पता थे। जमीला की बेटी बड़ी हुई तो इसने इसकी शादी कर दी। चंद गांव छोड़कर बेटी का ससुराल था। इसके ससुराल वाले अच्छे लोग थे और उन्होंने जमीला की बेटी को इज्जत और मोहब्बत से रखा हुआ था। जमीला की बेटी भी समझदार थी। इसने अपनी दिन रात की खिदमत से ससुराल वालों को खुश रखा हुआ था। एक तो वो थी भी बहुत खूबसूरत और फिर वो हर वक्त घर के कामों में लगी रहती थी, इसलिए इसका शोहर भी हरदम इसके गुण गाता था। बेटी की शादी के बाद अगरचे जमीला बिल्कुल ही अकेली हो गई थी, मगर वो फिर भी खुश थी और खुदा का शुक्र अदा करती थी कि इसे अच्छा ससुराल मिला है और वो वहाँ बहुत खुश है। इसकी बेटी की शादी में इसकी मालकिन ने भी बहुत मदद की थी, जिसकी वजह से इसका जहेज भी अच्छा बन गया था। जमीला अपनी मालकिन को झोली फैला फैलाकर दुआएं देती थी। गरीबों के पास दुआएं ही तो होती हैं, नसीब वाले होते हैं जो गरीबों की दुआएं लेते हैं। जमीला की मालकिन दूसरे गरीबों की भी मदद करती थी। इनको खाना खिलाती थी, पुराने कपड़े और जूते देकर प्लास्टिक के बर्तन नहीं लेती थी, बल्कि इन चीज़ों को ज़रूरतमंदों में बांट देती थी। सर्दियाँ शुरू होने से पहले वो पुराने कंबल और स्वेटर वगैरह भी बस्ती के गरीब लोगों में तकसीम कर देती थी। इसे जाने किसकी दुआ लगी कि इसका हज का बुलावा आ गया और वो अपने शोहर के साथ इस मुबारक सफ़र की तैयारियों में मसरूफ़ हो गई। मालकिन के शोहर की एक बहन, जिसका नाम खालदा था, किसी करीबी शहर में रहती थी। हज पर जाने से पहले घर की देखभाल के लिए इसके शोहर ने अपनी बहन को अपने पास बुला लिया और इससे कहा कि जब तक वो हज करके वापस ना आ जाए वो घर में रहे, ताकि चोरी चकारी का डर ना रहे। खालदा एक अजीब मिजाज की और सख्त तबीयत की मालिक थी। इधर जमीला की मालकिन घर से गई, उधर उसने जमीला को नौकरी से निकाल दिया। इसकी वजह ये थी कि वो अपनी खादमा को अपने साथ लाई थी। जमीला ने जब इस पर एहतजाज किया तो खालदा ने चीख चीख कर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लिया और इसकी बहुत बेइज्जती की। इसने कहा, मेरी मर्जी, जिसको चाहूं रखूं, जिसको चाहूं निकालूं। जमीला ने आखिरी कोशिश के तौर पर इससे दरख्वास्त की कि वह इसकी मालकिन को फ़ोन करके इस बात की इतला कर दे, तो वो मज़ीद गुस्से में आ गई और अपने साथ आई हुई खादमा से कहकर इसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। जमीला ने जब ये कहा कि महीना पूरा होने वाला है, वो इसको तनख्वाह तो दे दे। इस पर इसने कहा कि जब इसकी मालकिन हज से वापस आएगी वही तनख्वाह भी देगी। ये मंजर और तमाशा देखकर तमाम मोहल्ले वाले तौबा तौबा कर रहे थे। खालदा की गुरूर बड़ी बातें और जमीला जैसी नौकरानी से इसका हतक अमेज रवैया किसी को पसंद नहीं आया था।
مالکن کے تینوں بچوں نے بھی اس بات پر احتجاج کیا، مگر خالدہ نے انہیں ڈانٹ کر گھر میں بھیج دیا۔ انہیں جمیلہ بوا کے اس طرح نکالے جانے پر بہت رنج تھا، مگر وہ بچے تھے، کیا کر سکتے تھے؟ روتے دھوتے اندر چلے گئے۔ اس بے عزتی اور نوکری سے جواب مل جانے کی وجہ سے جمیلہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو اس کی پڑوسن اس کے پاس آ گئی۔ جمیلہ نے جو کچھ اس پر بیتی تھی اس کو سنا دی۔ پڑوسن ایک نیک دل عورت تھی۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے بھی بہت برے حالات تھے۔ اس کا میاں محنت مزدوری کر کے گھر چلاتا تھا۔ اسے کبھی مزدوری مل جاتی اور کبھی نہ ملتی۔ بڑی پریشانی میں زندگی بسر ہو رہی تھی کہ اچانک ایک تیل کی کمپنی والے اسے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ وہ ایک محنتی اور ایماندار شخص تھا۔ اس نے وہاں اپنے کام کی وجہ سے اپنے سپروائزروں کی نظروں میں ایک مقام بنا لیا تھا۔ اس کی تنخواہ اچھی تھی، جس کی وجہ سے ان کے دن پھر گئے۔ اس کے 2 بچے تھے جو اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ جمیلہ کی کہانی سن کر پڑوسن کو بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بولی، میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آئی تھی کہ تمہاری بیٹی کے گاؤں سے ایک آدمی آیا تھا اور یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ جمعے کو تمہارے گھر تم سے ملنے آئے گی۔ ان برے حالات میں یہ خوشی کی خبر جمیلہ پر بجلی بن کر گری۔ اس کے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنی بیٹی اور داماد کی ٹھیک طرح سے مہمانداری کر سکتی۔ اگر خالدہ اس کو تنخواہ کے پیسے دے دیتی تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بیٹی اور داماد کی اچھی طرح مہمانداری کر سکتی تھی، مگر اب تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اس کی پریشانی بانپ کر اس کی پڑوسن نے کہا، بہن فکر مت کرو، تمہاری بیٹی اور داماد کا معاملہ ہے، مجھ سے کچھ پیسے لے کر کام چلاؤ، جب سہولت ہو واپس کر دینا۔ جمیلہ نے اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اگر ضرورت ہوگی تو وہ ضرور اسے کہہ دے گی۔ اس کی پڑوسن سمجھ گئی کہ وہ ادھار لیتے ہوئے جھجک رہی ہے۔ وہ ہنس کر بولی، ٹھیک ہے، اب کل سے تو تم کام پر جاؤ گی نہیں، تو کیوں نہ تم میرا ایک کام کر دو۔ میرا شوہر عید کی چھٹیوں پر گھر آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں کہ گھر میں رنگ روگن کروا لوں۔ یہی کام میں کسی دوسرے سے کرواؤں گی، تو کیوں نہ تم ہی کر دو، تمہیں بھی کچھ پیسے مل جائیں گے اور میرا کام بھی اچھا ہو جائے گا۔ یہ تجویز اچھی تھی، اس لیے جمیلہ راضی ہو گئی۔ وہ اس بات پر بھی خوش تھی کہ بیٹی کے آنے پر وہ اس مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے اس کی ٹھیک ٹھاک خاطر مدارت کر سکے گی اور کچھ نقد پیسے بھی اسے دے دے گی۔ اگلے روز سے کام شروع ہو گیا۔ پر روشن کے دونوں بچے اسکول چلے گئے تھے، اس لیے وہ گھر کو تالا لگا کر جمیلہ کے ساتھ بازار گئی۔ وہاں سے رنگ، برش اور دوسری ضروری چیزیں خریدی اور سامان سے لدی پھدی دونوں گھر واپس آ گئی۔ کام تو بہت محنت کا تھا، مگر جمیلہ کو تو محنت کی برسوں سے عادت تھی۔ پھر سال میں ایک مرتبہ وہ اپنے پورے گھر میں خود ہی رنگ کرتی تھی۔ اس نے بہت دل لگا کر کام کیا اور 4 دنوں میں پڑوسن کا گھر جگمگ کرنے لگا۔ وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے جمیلہ کو 5,000 روپے اور ایک قیمتی کپڑوں کا جوڑا دیا اور بولی، بہن تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ پیسے تمہاری مزدوری کے اور یہ جوڑا تم اپنے داماد کو تحفے میں دینا، اسے میرے میاں نے باہر سے بھیجا تھا۔ جمیلہ نے کہا، بہن مزدوری کے پیسے بہت زیادہ دیے ہیں، کچھ کم کر لو۔ اس کی پڑوسن مسکرا کر بولی، کام بہت زیادہ تھا، 3 کمرے تھے، ان کی چھتیں تھی، پھر صحن تھا اور باہر کی دیواریں تھی، تم نے اتنے اچھے طریقے سے کام کیا کہ جو بھی دیکھ رہا ہے تعریف کر رہا ہے۔ اگر پیسے کچھ زیادہ بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، جب تک تمہارا کام نہیں لگ جاتا اس وقت تک ان پیسوں سے کام چلاؤ۔ تمہارے کام کرنے کا مجھے یہ بھی فائدہ ہوا ہے کہ مزدور اگر کام کرتے تو میں گھر کے دوسرے کام نہیں کر سکتی تھی۔ گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، ان مزدوروں کا کیا بھروسہ، دن میں مزدوروں کے بیس میں گھر کا جائزہ لے جائیں اور رات کو چوری کرنے آ جائیں۔ اس کے علاوہ ان کی موجودگی میں مجھے گھر کے ایک کونے میں ہی بیٹھا رہنا پڑتا۔ پھر وہ لوگ تنگ بھی بہت کرتے ہیں، جو کام تم نے 4 دن میں کیا ہے وہ اس میں 8 دن لگاتے۔ اتنے سارے پیسے اور کپڑوں کا جوڑا پا کر جمیلہ بہت خوش تھی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کی ایک بہت بڑی پریشانی حل ہو گئی تھی۔ اس کی بیٹی اور داماد آ کر چلے بھی گئے۔ جمیلہ نے ان کی شاندار دعوت کی تھی، اس سے وہ بہت خوش تھے۔ جب جمیلہ نے قیمتی کپڑوں کا جوڑا داماد کو دیا تو اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ بیٹی کو اس نے 500 روپے بھی دیے تھے۔
بقر عید میں چند روز باقی تھے۔ جمیلہ نے سوچا کہ وہ عید کے بعد کام ڈھونڈنے نکلے گی۔ گزر بسر کے لیے ابھی اس کے پاس کافی پیسے بچے ہوئے تھے۔ یہ عید کے چند روز بعد کا ذکر ہے کہ اس کے دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھولا تو باہر اس کی پرانی مالکن کھڑی تھی۔ جمیلہ کو دیکھ کر اس نے اسے گلے سے لگا لیا اور بولی، جمیلہ بہن، میں اس برے سلوک کی معافی مانگنے آئی ہوں جو میرے شوہر کی بہن خالدہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ محلے والوں اور بچوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ جمیلہ کو ایک دم سے تمام باتیں یاد آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بڑھ آئے اور وہ بولی، بیگم صاحبہ، آپ کو حج کرنا مبارک ہو۔ آئیں، اندر آ جائیں۔ اس کی مالکن اندر آ کر چارپائی پر بیٹھ گئی اور بولی، ایک بات کا تمہیں شاید علم نہیں، خالدہ نے جس نوکرانی کی وجہ سے تمہیں نکالا تھا، اس کا میاں چوروں کے ایک گروہ سے ملا ہوا تھا۔ ایک رات ان لوگوں نے خالدہ کو زخمی اور بے بس کر کے ہمارا سارا سامان لوٹ لیا۔ میرے شوہر تو بہت ہی پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے خالدہ کو کیوں گھر کی دیکھ بھال کے لیے بلایا تھا۔ ہم نے اس چوری کی رپورٹ تھانے میں کروا دی ہے، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر جمیلہ کو بہت دکھ ہوا۔ اس کی مالکن پھر بولی، جمیلہ، میں چاہتی ہوں کہ تم پھر سے ہمارے گھر کام کرنے آ جاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے مایوس نہیں کرو گی، بچے بھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ میں تمہارے پاس آ رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جمیلہ بوا کو اپنے ساتھ ضرور لے کر آئیے گا۔ جمیلہ خود بھی بچوں سے بہت مانوس تھی اور ان کو یاد کرتی تھی۔ مالکن کے تینوں بچے اس سے بہت محبت کرتے تھے اور اس کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ وہ بولی، مالکن، آپ کی ہر بات میرے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہے۔ میں ضرور دوبارہ آپ کے گھر کام کروں گی۔ میں بھی بچوں کو بہت یاد کرتی ہوں۔ مالکن بولی، خالدہ بھی اپنے رویے پر بہت شرمندہ ہے۔ وہ ابھی ہسپتال میں زیر علاج ہے۔ اس کی نوکرانی نے ڈکیتی کے دوران لوہے کا پائپ اس کے سر پر مار کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے تم سے برا سلوک کرنے کی سزا ملی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہی تھی تم سے معافی مانگے گی۔ جمیلہ دل کی ایک اچھی عورت تھی۔ اس نے خالدہ کے زخمی ہونے کا سنا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ تھوڑی دیر مزید بیٹھنے کے بعد اس کی مالکن واپس چلی گئی۔ جاتے جاتے وہ تاکید کر گئی تھی کہ جمیلہ کل سے کام پر ضرور آ جائیں۔ اس کے جانے کے بعد جمیلہ کافی دیر تک ان تمام حالات پر غور کرتی رہی۔ خالدہ نے اس کے ساتھ جو برا سلوک کیا تھا وہ بہت ہی قابل افسوس تھا، مگر اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوئے وہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک تھے۔ جمیلہ اس بات پر بے حد خوش تھی کہ اس کو باعزت طریقے سے اس کی مالکن نے دوبارہ کام پر رکھ لیا ہے۔ یہ خوشخبری وہ اپنی پڑوسن کو سنانے کے لیے بے چین تھی۔ جب وہ پڑوسن کے پاس گئی اور تمام باتیں اسے بتائی تو وہ بھی انہیں سن کر بہت خوش ہوئی۔ جمیلہ نے کہا، بہن، تم نے مشکل وقت میں جو میرا ساتھ دیا تھا اسے میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ اگر میں داماد کی خاطرداری نہ کرتی تو میری بہت بے عزتی ہو جاتی۔ پڑوسن ہنس کر بولی، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، وہ تو تمہاری محنت کا ثمر تھا۔ میرے میاں نے تمہارے کیے ہوئے رنگ کی بہت تعریف کی تھی۔ اب تو تم پھر کام سے لگ گئی ہو۔ میں سوچ رہی ہوں اگلے سال کس سے رنگ کرواؤں گی۔ اگلے سال بھی میں ہی رنگ کروں گی۔ مالکن سے 4-5 روز کی چھٹی لے آؤں گی۔ لیکن یہ میں ابھی سے بتا دیتی ہوں کہ اب اس کام کی مزدوری زیادہ نہیں لوں گی۔ جمیلہ نے بڑے خلوص سے کہا۔ یہ سن کر پڑوسن مسکرانے لگی۔